अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जी है तो बिलेटेड, बट ये है कि बड़ा इम्पोर्टेंट था ये, और मैं इसको ज़रूर करना चाह रही थी अपनी बहनों, माँओं, बेटियों के लिए। माँ तो खैर मेरी क्या होगी, अपनी बहनों के लिए, अपनी बेटियों के लिए, सब के लिए, इवन आदमियों के लिए भी। क्योंकि जो हम ये यानी सोसाइटी है, ये दोनों से ही मिलके बनी है। हम चाहे कितना मर्ज़ी कहें कि नहीं जी उसकी कोई कोई ज़रूरत नहीं थी, या कहें कि दूसरा जो है वो बिल्कुल ही बेकार चीज़ है, तो ये बात नहीं है, हकीकत ये नहीं है। जो कि हमें क्योंकि कुछ हालात ऐसे हो जाते हैं, या कुछ ज़्यादतियाँ ऐसी हो जाती हैं, या कुछ जुर्म ऐसे हो जाते हैं जो कि जिनकी वजह से क्योंकि वीकर सेक्स है, वीकर वेसल है औरत फिजिकली, ये कोई माने या ना माने, बट है। वो एक्सेप्शंस, हाँ, आदमी भी कोई वीक हो सकते हैं, लेकिन औरतें भी कोई स्ट्रांग हो सकती हैं, दोज आर एक्सेप्शंस, बट जनरली ये। तो इसको फिर क्योंकि कोई वो नहीं मिलती, सुनवाई नहीं होती, और कोई अदालत इसका हाथ नहीं पकड़, कोई मतलब कोई इसकी हेल्प नहीं करता, इस वीकर सेक्स की। अल्लाह इसकी हेल्प करता है, पक्की बात। अब अगर मैं आपको ये कहूँ कि आजकल ये इमरान खान है वज़ीर आज़म, ये पीछे जो तस्वीर लगी हुई है ये मेरी अचीवमेंट की है। ये इसलिए नहीं कि कोई मैं पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखती हूँ, या कि वो कौन सी वो जो है पीटीआई, मुझे तो नाम भी नहीं याद। बहरहाल ये मेरी अचीवमेंट की तस्वीर है, ये मेरी किताब को पहला इनाम मिला था, ये उसकी अचीवमेंट की तस्वीर है। ये तो एक बाय द वे बात होगी, बट लेट्स से कि आजकल ये इमरान खान है वज़ीर आज़म, या तैयब उर्दगान है, या फलाना है, कोई भी है उसको कोई औरत, बिल्कुल नामालूम किस्म की कोई औरत, उसका नाम भी ना हमें पता हो, कोई ऐसे बिल्कुल आम सी एक औरत उसे जाके कहे कि तुम मतलब कि ये एक मुझे प्रॉब्लम है, क्यों नहीं तुम इसको ठीक कर सकते, या क्यों तुम उससे वो यानी कि झगड़ा कर रही हो बाकायदा। ऐसा सोच सकती हैं आप? आम औरत कह रही हूँ, ये नहीं कह रही कि कोई सेनेटर हो, या फलानी हो, या फलानी कोई ऊपर के उसमें ओहदे पे बैठी हुई, नहीं, एक आम औरत, बिल्कुल आम औरत, मुआशरे की एक आम औरत। क्या आप ये इमेजिन कर सकते हैं कि इस तरह की कोई हमें जुर्रत हो सकती है? नहीं हो सकती, आजकल हरगिज़ नहीं हो सकती कहीं भी, मुझे नहीं ख्याल कि कहीं भी। लेकिन आप इमेजिन करें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को इतनी यानी उन्हें इतना अपलिफ्ट कर दिया हुआ था कि वो आके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, कि जो उस वक्त के ज़ाहिर है हाकिम भी थे, सारा कुछ चीफ भी थे, आर्मी के भी चीफ थे, जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ भी थे, कोई भी ओहदा आप समझ लें, वो सब कुछ थे, उनके साथ आके झगड़ा कर रही थी। ये कौन कह रहा है? ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें बता रहा है। ये बता रहा है 58 सूरत है, उसका नाम ही मुजादला है, उस सूरत का नाम ही झगड़ा है, मुजादला। तो उसमें उस पहली से लेके चौथी आयत तक इस बात का जिक्र है, और जिक्र किया। असल में बात क्या थी? बात ये थी कि बेचारी औरतों को तो एक कैटल की तरह समझते थे ना, सारी दुनिया, सिर्फ अरबों की बात नहीं है, सारी दुनिया में औरत को, बेचारी को कैटल की तरह ट्रीट किया जाता था, कैटल की तरह उसे समझा जाता था, कोई उसका यानी कि उसको कोई इंडिविजुअल समझा ही नहीं जाता था, जो उसके साथ मर्जी है हम कर लें। अच्छा जी, होता क्या था? एक अरब्स के अंदर एक कस्टम ही था कि कोई आदमी साहब जो हैं ये फरमा देते थे अपनी बीवी को कि तुम तो आज के बाद तो मेरी माँ की तरह हो, या मेरी बहन की तरह हो, ठीक है? माँ की तरह ज़्यादातर कह देते, ठीक है? माँ को तो फिर कोई हाथ नहीं ना लगा सकता आदमी, अगर उसको माँ कह देते तो वो कह देते थे उसे। वो बेचारी ना उसको छोड़ते थे, तलाक देके अलहदा करते थे, ना कुछ, वो बेचारी लटकती रहती थी कि भई ये कोई कोई तुक नहीं है कि आप ये फरमा दें और फिर आप उसको ना आज़ाद करें और ना उसको उसके हकूक दें। ये क्या तुक है? चलें, आई मीन कि कॉन्जुगल राइट्स होते हैं, औरत के भी हैं, आदमी के भी हैं। तो ये ना उसको कॉन्जुगल राइट्स हैं, और ना तो आप उसको फिर छोड़ें।
کہ وہ کہیں اپنی مرضی سے کہیں اور شادی کر لے یا کچھ کر لے. تو یہ تھا کسٹم وہاں کا. تو وہ عورت جو ہے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی انہیں یہ دے دی تھی یعنی کہ جرأت دے دی ہوئی تھی عورتوں کو. اور انسان سمجھتے تھے تو ان کو اتنی جرأت دے دی ہوئی تھی کہ وہ عورت آئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اس نے کہا سر جی یہ کیا بات ہے, مطلب کہ یہ کیا بات ہے. اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پوری تفصیل کے ساتھ بات بتائی ہے قرآن حکیم کے اندر. ٹھیک ہے جی. اور وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے اس عورت کی بات سن لی جو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم سے جھگڑا کر رہی تھی. جھگڑے کا لفظ ہے باقاعدہ, جھگڑا. ٹھیک ہے, ڈیبیٹ نہیں, ڈسکشن نہیں, جھگڑا کر رہی تھی اپنے حق کے لیے. ٹھیک ہے, وہ جھگڑا کر رہی تھی اور اللہ تعالیٰ سے شکایت کر رہی تھی. اللہ نے تم دونوں کا ڈائلاگ سن لیا ہے. یقیناً اللہ سمیع بھی ہے اور بصیر بھی ہے, بہت باریک باتیں بھی سن لیتا ہے اور دیکھ بھی رہا ہوتا ہے ہر سچویشن کو. اچھا جی, اللہ نے تم دونوں کا ڈائلاگ سن لیا. یہ میں ترجمہ بول رہی ہوں آیت کا 1 سے لے کے 4 تک, 58 سورت کی 1 سے 4 تک کا ترجمہ بول رہی ہوں. کائنڈلی اس کو ذرا غور سے سنیں, آپ لوگوں کا بڑا حوصلہ ملے گا, خاص کر عورتوں کو, کہ عورت ایسی بیچاری کوئی گری پڑی چیز نہیں ہے کہ اس کو وہ کچھ کہہ ہی نہیں سکتی ہے, کچھ کری جو مرضی آدمی صاحب کرتے جائیں. نو, یہ آپ سنیں, دھیان سے سنیں. اللہ نے تم دونوں کا ڈائلاگ سن لیا ہے. یقیناً اللہ سمیع بھی ہے, بصیر بھی ہے, جو آج بھی ہے, تب بھی تھا سمیع بصیر, آج بھی ہے سمیع بصیر. جو آدمی اپنی بیویوں سے زہار کر بیٹھے, یہ زہار وہی خبیث قسم کی جو رسم تھی ان کی کہ وہ ماں کہہ دیتے تھے بیویوں کو. ٹھیک ہے, زہار کر بیٹھیں, وہ عورتیں ان کی مائیں نہیں بن جاتی. مائیں تو ان کی وہی ہوتی ہیں جنہوں نے انہیں جنم دیا ہوتا ہے. Who gave birth to that man, وہی اس کی ماں ہے, وہ منہ سے کہنے سے. اچھا آگے, یقیناً وہ بہت غلط اور جھوٹی بات کہتے ہیں. وہ یعنی کہ یہ بالکل غلط اور جھوٹی بات ہے, مائیں تو ان کی وہی ہیں جنہوں نے انہیں پیدا کیا ہے. ٹھیک ہے, اچھا جی. اب ہاں جی, انہیں یعنی کہ اگر وہ اس بات کے بعد اس بات کو کہہ کے پھر اس کے بعد جب ماشاءاللہ دل آتا تھا تو پھر اس کو یوز کرنا شروع ہو جاتے تھے عورت کو. ٹھیک ہے, اور اس کا وہ غصہ یا وہ جو تکلیف تھی اس کو دور کیے بغیر وہ یعنی واپس اپنا تعلق قائم کر لیتے تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جو اپنی بیویوں سے زہار کریں, یعنی یہ والی حرکت جو اپنی بیویوں سے کر لیں اور پھر ان کی طرف ایز بیوی وہ لوٹنا چاہیں, تو انہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کہا کہ بچو جی اب کیا کرو, تو انہیں ٹچ کرنے سے پہلے ایک غلام کو آزاد کرو. ایک غلام کو آزاد کرو. آج کل غلام نہیں ہیں ویسے تو, قیدی غلام بنے ہوئے ہیں, بیچارے مسافر ہیں بے شمار, بیچارے کئی قرض کے اندر جن کی گردنیں پھنسی ہوئی ہیں, ان کو کر دو. ٹھیک ہے, اچھا جی. وہ یا یعنی ایک غلام آزاد کریں, یہ انہیں اگر آپ نے واپس ایز بیوی وہ کرنا ہے تو آپ نے ایک غلام آزاد کرنا ہے. یہ نصیحت تمہیں اللہ تعالیٰ کر رہا ہے اور تمہارے عملوں کی اسے بڑی اچھی طرح خبر ہے. یہ نہ سمجھنا کہ میں نے چکمہ دے دیا ہے, یہ اللہ کو چکمہ نہیں دے سکتے, یہ اللہ تمہیں حکم دے رہا ہے. ٹھیک ہے, اچھا. اب میں ابھی آپ کو امپلیمنٹیشن, مجھے پتا ہے بچوں, بیٹیوں, مجھے نظر آ رہا ہے آپ کی آنکھوں میں بہت کوشچنز ہیں. I will satisfy انشاءاللہ all of them. آپ فکر نہ کریں میری بہنوں, میری بیٹیوں, میں بھی عورت ہوں اور میں بھی ان ساری باتوں کے اوپر کڑتی اور وہ رہتی ہوں, لیکن ہمیں اس کا علاج ڈھونڈنا چاہیے بجائے اس کے کہ ہم کہیں کسی غلط ہتھے پہ چڑھ جائیں. ٹھیک ہے نا, تو اس کا علاج ہمیں, تو جتنی میری اوقات ہے میں اتنی کوشش کر رہی ہوں. میں آپ کے سارے کویشچنس کو انشاءاللہ وہ کروں گی, میں ایڈریس کروں گی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ایک یا تو اس کی ایک غلام آزاد کرو. ٹھیک ہے جی, اور اسے خبر بڑی اچھی طرح سے ہے, تم چکمہ نہیں دے سکتے ہو کوئی. جو غلام آزاد نہ کروا سکے وہ مسلسل 2 مہینے کے روزے رکھے. اب حضور سمجھ میں آئی ہے یہ زبان سے نکالنے کا کیا مطلب ہے. ٹھیک ہے, 2 مہینے کے مسلسل 2 مہینے کے روزے رکھے. جو یہ بھی نہ کر سکے وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے.
یہ سب کچھ تم نے اس لیے کرنا ہے تاکہ پتہ یہ چل جائے کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہو. یعنی اگر تمہیں دعویٰ ہے کہ تم مومن ہو، ہاں باقی جو دنیا کرتی پھرے بھئی وہ ان کے اپنے ہیں، ٹھیک ہے نا. یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جس نے ایک دفعہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ کہہ دیا ہے، اس کے لیے یہ ٹیسٹ ہے کہ اگر وہ اس قسم کی کوئی بےہودہ حرکت کرے گا تو پھر اس کی سزا بھگتے گا اور پھر وہ اسے ٹچ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. یہ اللہ کی، یہ مذاق نہیں ہے، یعنی یہ اللہ کی مقرر کردہ حدود ہیں جو ان سے انکاری ہوگا اس کے لیے دردناک یعنی درد دینے والا المناک عذاب اسے ملے گا. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں. تو یعنی یہ اتنی ایک بڑی، آج کل بھی کہہ دیتے ہیں، یقین کریں میں نے آج کل بھی یہ سنا ہے کہ یہ اس قسم کی بات کہہ دیتے ہیں. پتہ نہیں دماغوں میں کیا خناس ہوتا ہے کہ اس طرح کی بات آج کل بھی میں نے سنی ہوئی ہے. پکی بات ہے میری، یعنی کہ جو پچھلی جنریشن کے اندر کچھ اس قسم کے واقعات ہو چکے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. تو ابھی بھی دماغوں میں وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ نہ قرآن پڑھنا ہے، نہ اس کو دیکھنا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی بڑی سزا رکھ دی ہوئی ہے، اتنی بڑی سزا رکھ دی ہوئی ہے. تو پھر تو انسان کے کان ہو جائیں گے کان اس کو کہ بھئی یہ میں نے حرکت نہیں کرنی. ٹھیک ہے. اچھا جی، اب یہ میں نے آپ کو کس لیے بتائی ہے بات؟ سب سے پہلے میں نے اس لیے بتائی ہے کہ میری بہنوں میری بیٹیوں، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، اگر آپ فیمنسٹ کہنا چاہتی ہیں نا، اللہ مجھے معاف کرے، اللہ مجھے معاف کرے، وہ سارے انسانوں کا رب ہے اور وہ ہمارا بلکہ زیادہ رب ہے. وہ اس لیے کہ وہ ہم ایک، یعنی اگر وہ سمجھتے ہیں دو طبقے، ایک آدمی ہے ایک عورت ہے، تو وہ ان میں سے ویکر سیکس کو زیادہ پروٹیکٹ کرتا ہے. وہ علامہ اقبال جو کہتا ہے تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. ہم عزیز تر ہیں نگاہ آئینہ ساز میں، اور آئینہ ساز کون ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ. اس لیے آپ لوگ، ہاں اس بات پہ ہم بعد میں آئیں گے کہ ہو کیا رہا ہے، لیکن فی الحال میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے گئے آپ کو جتنے فیورز ہیں وہ میں آج آپ کو گنوا رہی ہوں. ٹھیک ہے جی. اگر ٹائم ہوا تو ہم اس کو بعد میں وہ بھی کریں گے، ادروائز ہم دوسرا پروگرام کر لیں گے. اچھا جی. اب اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا ہوا ہے ہماری عورتوں کے لیے کہ جو بھی انسانوں میں سے جو بھی ایسا عمل کرے گا کہ جو اگر اس سے کوئی غلطی ہوگی ہے تو وہ اس کو مینڈ کر لے گا، اصلاح کر لے گا اپنی، جو بھی اپنی اصلاح کرنے والا ہوگا، وہ چاہے آدمی ہو چاہے عورت ہو. دیکھیں اب اللہ نے کہیں وہ نہیں ڈفرینشیٹ نہیں کیا کہ آدمی کو زیادہ کوئی تمغہ لگ جائے گا اور عورت کو پیچھے چھوڑ دیا جائے گا. نو. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا جو بھی اپنے کاموں کو مینڈ کرتا رہے گا، غلطی ہو جائے تو اس کو ٹھیک کرتا رہے گا، اصلاح کرتا رہے گا اپنی، چاہے وہ آدمی ہو یا عورت، اور مومن بھی ہو، تو وہ جنت میں جائے گا. اور اس کے ساتھ نکیر جتنا، نکیر ہوتی ہے کھجور کی گٹھلی کے اندر ایک گروف سا ہوتا ہے نا، کتنی معمولی چیز ہے، اتنا بھی اس کے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں کی جائے گی. یہ آیت ہے جی سورہ نساء، چوتھی صورت ہے اور اس کی 124 آیت ہے. یہ آپ لوگ پڑھیں گے آپ کو تسلی ہوگی بہت زیادہ. اچھا جی. نیکسٹ کیا بات ہے؟ نیکسٹ کیا اتنی بڑی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہہ دی ہوئی ہے کہ یہ ہے جی 33ویں سورہ احزاب ہے اور اس کی 35 آیت ہے. تو اب یہ دیکھیں 10 جگہ پہ نام لے کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عورت اور آدمی کو برابر کر دیا، برابر، ایکشنز بھی، رزلٹ بھی، ریوارڈ بھی، کہیں کوئی کمی نہیں. اچھا جی. وہ کیا ہے 10 جگہیں جی؟ کہ وہ مسلم ہو، چاہے کوئی مسلم آدمی ہو چاہے مسلمہ ہو، مسلم مسلمہ، مومن مومنہ، کانتن کانتہ یعنی فرما بردار. ٹھیک ہے. سچ بولنے والے، سچ بولنے والیاں، صدقات دینے والے، صدقات دینے والیاں،
صبر کرنے والے، صبر کرنے والیاں۔ خشیت، اللہ کی خشیت وہ ہوتی ہے دل کو، یعنی کہ دل ڈرتا ہو اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے، دل آپ کا ڈرتا ہو۔ خشیت رکھنے والے آدمی، خشیت رکھنے والی عورتیں۔ روزہ رکھنے والے آدمی، روزہ رکھنے والی عورتیں۔ باڈی ہولز جتنے بھی ہیں ان کی حفاظت کرنے والے آدمی اور باڈی ہولز کی حفاظت کرنے والی عورتیں۔ ہولز، ٹھیک ہے نا، سارے یہ ہولز ہیں۔ باڈی ہولز کی حفاظت کرنے والے آدمی، باڈی ہولز کی حفاظت کرنے والی عورتیں۔ اللہ کا ذکر کثیر کرنے والے آدمی اور اللہ کا ذکر کثیر کرنے والی عورتیں۔ ان کے لیے کیا ہے؟ سب کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ میں نے آپ کو اس کی آیت کا بتا دیا، 33ویں سورت کی 35ویں آیت ہے۔ اس میں دیکھیں کہ کہیں کوئی اس کو اوپر وہ جو سب یعنی کہ درجہ دے دیا ہے اور فلانا کا درجہ لینے کے لیے بھاگنا بھی زیادہ پڑتا ہے۔ آپ یہ یاد رکھیں، اگر کہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے درجہ کا لفظ بولا ہے نا تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی ڈیوٹیز بھی زیادہ ہیں۔ جو کوئی درجہ حاصل کرتا ہے وہ کیسے کرتا ہے؟ زیادہ سٹرائیو کر کے نا۔ ایک ریس ہے، اس میں سارے کھڑے ہیں اے بی سی ڈی، تو جو ان میں سے زیادہ تیز بھاگے گا اور زیادہ اچھی طرح سے سارے رولز کو آبزرو کرتے ہوئے کرے گا، ظاہر ہے اس کو درجہ بڑا ملے گا۔ اس کو درجہ نمبر 1 پہ کھڑا کریں گے، دوسرے کو دوسرے درجے پہ کھڑا۔ یہ درجے کا مطلب ہے۔ اس کا درجے کا مطلب وہ جو ہمارے دماغوں میں فضیلت اور درجہ اور حکمران اور اس ٹائپ کا پڑ گیا، وہ غلط باتیں ہیں ساری۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو زیادہ سٹرائیو کرے گا درجہ اس کو زیادہ مل جائے گا، اس کو اس کے اوپر زیادہ، جس کے اوپر زیادہ ڈیوٹیز جس کی ہوں گی اس کو ملے گا۔ ٹھیک ہے جی۔ باقی یہ ساری باتوں میں سب کا درجہ ایک ہی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا چاہے آدمی ہو چاہے عورت، ریوارڈ میں سب کو ایک جیسا دوں گا۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ اتنی بڑی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بات ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جی اور کیا اللہ نے ہمیں عورتوں کے لیے کیا کیا کہا ہوا عورتوں کے لیے۔ ٹھیک ہے جی۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عورتوں کو وراثت کا حق دے دیا۔ یقین کریں وہ کب دیا؟ 1400 سال پہلے، جب عورت کو ایک کموڈیٹی سمجھا جاتا تھا، خریدنے بیچنے والی چیز۔ نو ڈاؤٹ کہ یوسف علیہ السلام بھی بکے تھے آدمی ہونے کے باوجود، بٹ مینلی جو یعنی کہ غلام بھی تھے، عورتیں بھی تھیں، لونڈیاں بنتی اور یہ وہ۔ اس زمانے میں عورت کو وراثت کا حق دے دیا تھا اور کاؤنٹ کر کے حصے مقرر کر دیے تھے اور کہہ دیا تھا کہ تمہارے دماغوں میں یہ بات نہیں آ سکتی کہ فائدے کے لحاظ سے کون میرے لیے اچھا اور کون میرے لیے برا ہے۔ اللہ کو پتہ ہے، اس نے یہ مقرر کر دیے ہیں حصے، اب ان کے مطابق تم نے چلنا ہے۔ سورہ نساء میں بہت وضاحت کے ساتھ وہ حصے، یہاں اس کا وہ نہیں ہے، بٹ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عورت کو وراثت کا حق دیا۔ اور کہا کیا؟ سورہ نساء کے اندر 4 نمبر کی صورت ہے، 7 نمبر کی آیت ہے، 7 نمبر آیت ہے، اور اس میں کیا کہا ہے؟ مردوں کے لیے وراثت میں حصہ ہے، اسی طرح عورتوں کے لیے وراثت میں حصہ ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اور ڈینائل کو بھی آپ چھوڑ دیں، ڈینائل کو میری بیٹی ہو، میں ضرور کروں گی، ڈینائل کو ضرور کریں گے۔ اور یہی تو میں چاہتی ہوں کہ اس ڈینائل کو کم کرنے کے لیے ہم کیا کیا کر سکتے ہیں وہ ہمیں کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم سڑکوں پہ جا کے یعنی کہ اللہ مجھے معاف کرے، کافی غلط بھی باتیں سنی ہیں میں نے دیکھی نہیں ہیں، یقیناً میں نے دیکھی نہیں، بٹ میں نے سنی ہیں کہ کافی کچھ غلط باتیں بھی ہوئی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ہمیں چاہیے کیا کہ ہم جو ہمیں ملی ہوئی ہیں ان کو تو دیکھیں، ہم انہیں، وہ تو ہمیں پتا ہوں، ایٹ لیسٹ ہمیں پتا تو ہوں کہ کیا کیا ہمارے حقوق اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دیے ہوئے جس نے ہمیں پیدا کیا۔ ٹھیک ہے، اچھا جی، یہ ووٹ کا حق جو ہے، یہ آپ دیکھیں کہ مطلب کہ ایک میں آپ کو اور بات بتاؤں کہ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف ٹائم میں یہ ہے جی کتاب الخصومات، جھگڑوں کے فیصلے جو ہوتے ہیں، وہ ہے اس کی 2413 حدیث کا نمبر ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ تو اس میں ایک لڑکی کا، ایک یہودی آدمی نے ایک لڑکی کا سر ایسے کر کے نا 2 پتھروں میں کچل دیا۔ تو ابھی اس میں تھوڑی جان تھی، جب اس سے پوچھا، اس کے سامنے بہت سارے نام لیے گئے کہ اس نے فلانے نے کیا، فلانے نے کیا، تو جس یہودی نے کیا تھا جب اس کا نام آیا
تو اس کو پکڑ لیا اور اس نے جب یہ اپنا جرم ایڈمٹ کر لیا تو اس یہودی کا سر اسی طرح 2 پتھروں میں رکھ کے ایسے ایسے کچل دیا گیا. یہ نہیں کہ یہ یہودی تھا اس لیے نہیں، اس لیے کہ ہر ایک کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ تو آپ کو بڑی اچھی طرح حدیث پتا ہوگی کہ اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو اس کا ہاتھ میں خود کاٹ دیتا. تو آئی مین کہ یہ نہیں ہے کہ یہ یہودی ہے اس لیے، ہر جو کوئی بھی کرتا تھا جرم اس کے ساتھ یہ، تو وہ لڑکی تھی اور اس کا قصاص لیا گیا. اب کیوں؟ تاکہ آدمیوں کو یہ کان ہو جائیں کہ یہ کوئی فالتو مخلوق نہیں ہے جو مرضی اس کے ساتھ کرتے جاؤ. وہ آپ کو زہار کی آیت سے بھی یہ پتا کہ یہ فالتو مخلوق نہیں ہے بھائی، یہ ایک انڈیویجول ہے، اس کے حقوق ہیں، اس کے دینے ہیں آپ نے. ٹھیک ہو گیا؟ اچھا جی، اب میں ووٹ کی بات کر رہی تھی کہ ہمیں مسلمان عورتوں کو ووٹ کا حق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے دے دیا تھا. اور جبکہ آج کل کی جو سو کالڈ مہذب دنیا ہے اس میں بیچاری عورتوں نے جلوس نکال کے اور لڑ کے 20ویں صدی میں ہمیں 7ویں صدی میں مل گیا، ان کو 20ویں صدی میں ہم سے 1300 سال 1400 سال بعد انہیں ملا حق. اور کیا یہ جو ویکیپیڈیا ہے اس میں 1918 میں آئرلینڈ میں، 1922 میں ڈینمارک میں، 1915 میں ہالینڈ میں، 1919 میں اور امریکہ میں جو سب کا ماما بنتا ہے ہیومن رائٹس کا جی، اس میں 1926 میں ملا ووٹ کا حق. اور ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف ٹائم میں مل گیا. اور دیا کس نے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے. کیا کہا آپ دیکھیں، یہ ہے جی 60 سورت کی 12ویں آیت ہے، اور اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کے پاس عورتیں آئیں جنہیں اپنے ایمان کا دعویٰ ہو وہ آپ کے پاس آئیں تو ان کا ووٹ لے لیا کرو. بیت اس زمانے میں دیکھیں ووٹ کا طریقہ کار کہیں کچھ ہے کہیں ہاتھ کھڑا کرنا بھی تو ہے نا اسمبلیز میں کہ ہاتھ کھڑا کر دیں یہ ووٹ دینا ہے، کہیں اس گروپ میں چلے جاؤ تو ووٹ ہے آپ کا کہیں. تو اس زمانے میں پریویلنگ جو تھا ووٹ کا طریقہ وہ بیعت ہوتی تھی. وہ ایسے ہاتھ کرتا تھا، جو بندہ آتا تھا بیعت کرنے کے لیے، جو کہتا تھا کہ میں آپ کے مینڈیٹ سے کو مانتا ہوں، میں اقرار کرتا ہوں، میں اس مینڈیٹ پہ چلوں گی، تو اس کو ہاتھ آگے کرتے تھے، اس کے اوپر وہ ہاتھ رکھ دیتا تھا. اس کا مطلب ہوتا تھا اس نے اپنا ووٹ آپ کے مینڈیٹ کو مان کے آپ کو دے دیا. ٹھیک ہے جی، یہ اس کا مطلب ہے ووٹ کا. اب جو مرضی کوئی کہے کہ یہ فار فیکٹ بات کر رہی ہے یا کچھ ہے، اٹ از دا ریالٹی کہ دیٹ واز دا رائٹ آف ووٹ عورت کو ملا 1400 سال پہلے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا کہا؟ اب جب اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے پاس عورتیں آئیں جنہیں ایمان کا دعویٰ ہو تو ان سے بیعت لے لیا کریں. ٹھیک ہے، اپنا منشور انہیں بتا دیں. ساتھ ہی کہہ دیا کہ اپنا منشور جو ہے نا، تمہارا مینڈیٹ جو ہے وہ انہیں بتا دو. اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تم پھر کسی کو شریک نہیں کرو گی، نہ چوری کرو گی، نہ فورنیکیشن زنا کرو گی، نہ اپنی اولاد کو قتل کرو گی، اور نہ بے بنیاد سلینڈرز پھیلانے میں اور گھڑنے میں بیٹھ کے تو لگی رہو گی. اور جو اچھی باتیں معاشرے میں بھلائیاں پھیلانے والی باتیں ہیں جن کا آپ انہیں حکم دیں گے وہ نافرمانی ان کی نہیں کریں گی. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مینڈیٹ ہوتا تھا. اور اس کے اوپر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ جو عورتیں آ کے یہ کہیں کہ ہم آپ کا مینڈیٹ مانتے ہیں، ہم آپ کو ووٹ دینا چاہتے ہیں، تو ان سے ووٹ لے لیا کریں. اب آدمیوں سے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ہاتھ کر کے ہاتھ رکھواتے تھے نا بیعت کے لیے، ووٹ کے لیے. لیکن عورتوں سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتی ہیں ہمیں کہ کبھی کسی عورت کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں انہوں نے نہیں تھا لیا. وہ انہیں کہتے تھے کہ آپ منہ سے یہ کہہ دیں میں نے آپ کا ووٹ قبول کر لیا. ٹھیک ہے، یہ اس طرح سے ہے بات. ٹھیک ہے جی، یہ دیکھیں یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں بتا دیا. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے
ہمیں کیا کہا کہ یہ جو طلاق کو کھیل بنایا ہوتا ہے، یہ پتہ نہیں کیا تھا وہ رچرڈ برٹن اور ایلزبتھ ٹیلر وغیرہ، اللہ مجھے معاف کرے، پتہ نہیں انہوں نے کتنی بار طلاق دی، کتنی بار یونین کی، کتنی بار یہ اس طرح کا تماشا بنایا ہوتا ہے. کئی کئی معاشروں میں آرام سے ہے اور کئی معاشروں میں ذرا تھوڑا سا کم ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی لمٹ مقرر کر دی کہ یہ عورتوں کے ساتھ آپ کھیل نہ بنائیں کہ انہیں جناب بلا لیا طلاق دے دی، بلا لیا واپس کر لیا، یہ کوئی کھیل نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی 2 نمبر کی صورت کی 229 صورت ہے کہ اسے کھیل نہیں بنانا، تو 2 دفعہ ہے صرف. اگر ایک دفعہ حضور آپ کے منہ سے نکل گیا نا طلاق کا لفظ اور اس کا وہ سارا پروسیجر پورا ہو گیا، سب سے پہلے تو پروسیجر پورا کریں نا. آدمی ایک عورت کے اس میں سے خاندان میں سے ایک آدمی کا کافی لمبا پروسیجر ہے اس طلاق کا، لیٹ سے کہ وہ ایک دفعہ آپ نے پورا کر لیا تو بیچ میں پھر آپ نے ری یونین کر لیے درمیان میں ہی، تو ٹھیک ہے، ری یونین از دا بیسٹ. پھر دوبارہ کہیں دماغ خراب ہوا تو دوبارہ آپ نے فرما دیا جی وہ طلاق، پھر اس کا پروسیجر ہوا، پھر آپ کے دماغ ٹھکانے آ گیا، پھر آپ نے کر دیا. اب اگر آپ نے تیسری بار یہ تماشا کرنے کی کوشش کی تو دین یو آر گون، پھر ختم. زندگی میں کبھی بھی تھرڈ ٹائم آپ نے اگر یہ اٹر کر دیے لفظ تو دین یو آر گون. ٹھیک ہے جی. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت بڑی عورت کے لیے پروٹیکشن عورت کو دی. اور ایک اتنی خوبصورت چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتائی ہوئی ہے ہمیں اپنی عورتوں کے لیے کہ اللہ نے کہا کہ آدمیوں کو کہ جب تم نے کسی عورت سے نکاح کرنا ہے، ایون کسی کیپٹیو سے، لونڈی سے بھی نکاح کرنا ہے، تو اس کو تم نے، میں اس عورت کو ایک آدمی کی بیوی بننے کے لیے، اتنے بڑے کام کے لیے میں اسے ایک تحفہ دینا چاہتا ہوں. وہ تحفہ میں نے پوٹلی اوپر سے نہیں پھینکنی، وہ تحفہ آدمی صاحب آپ نے اسے دینا ہے. یہ کبھی سنا ہے آپ نے کہ اس طرح کی کوئی بات ہے؟ یہ اس کی سورہ بقرہ میں ہی ہے میرا خیال، نہلتن کا لفظ ہے کہ اور وہاں ماشاءاللہ ترجمہ کرنے والے بھی فرما دیتے ہیں کہ عورتوں کو ان کے مہر خوشی خوشی دے دیا کرو. بھائی خوشی خوشی نہیں، بتاؤ کہ یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کہا ہے کہ میں تمہیں ایک تحفہ دوں اپنی حیثیت کے مطابق، چاہے وہ ایک سونے چاندی کا ڈھیر ہو. ٹھیک ہے، وہ آپ کو حدیث پتہ ہی ہوگی، یاد ہی ہوگی کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں مقرر کر دیتا ہوں ایک حق مہر کی رقم. وہ ایک عورت نے کھڑے ہو کے کہا عمر تمہیں کس نے یہ حق دیا ہے کہ تم یہ ماشاءاللہ سے مقرر کرو، جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مقرر نہیں کی. who are you to dare؟ وہ انہوں نے کہا بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، یہ عورت نے سچ بولا، عمر نے جھوٹ بولا، عورت نے سچ بولا، کوئی مہر کی رقم مقرر نہیں ہو سکتی. اپنی حیثیت کے مطابق جو تمہاری حیثیت ہے، یہ بڑے کلیئر ہے قرآن حکیم میں کہ جو تمہاری حیثیت ہے اس کے مطابق تم نے، یہ ایک تحفہ ہے جو میں عورت کو دینا چاہتا ہوں. یہ کوئی آسان کام نہیں ہے بیوی بننا، ٹھیک ہے، اور اس کے بچے پیدا کرنا، اور یہ سارا ایک کوئی آسان کام نہیں ہے. اس لیے میں عورت کی دل اس کے لیے کیا کہتے ہیں، اس کے دل رکھنے کے لیے، یا یعنی اس کو میں ایک تحفہ دے، جب اس کو یہ پتہ چلے گا کہ اللہ نے مجھے ایک تحفہ بھیجا ہے تو کتنی اس کا دل جو ہے وہ بڑھ جائے گا، ہے نا. تو وہ آدمی کو کہا کہ اللہ نے یہ تحفہ دیا، فرض کیا ہے تمہارے اوپر کہ تم عورت کو یہ تحفہ میری طرف سے دو جو تمہاری حیثیت ہو، اور بڑی کھلے دل سے دو. لا تنسوا الفضل بینکم، یعنی کہ جو یہ طلاق کے ٹائم کی یہ والی آیت جو ہے، یہ جو میں اب لا تنسوا الفضل کہہ رہی ہوں، یہ 2 سورہ بقرہ کی 237 آیت ہے. اور وہ یہ ہے کہ اگر تم نے طلاق دینی بھی ہے نا تو انہیں کچھ دے دلا کے رخصت کرو، ان کا سارا جہیز کا سامان رکھ نہ لو، چھین نہ لو، سارا یہ حرکتیں نہ کرو. ٹھیک ہے، تو اور اس وقت لا تنسوا الفضل بینکم، ایک دوسرے کو ڈیوز سے زیادہ دینے کو نہ بھولنا. یہ بڑی اچھی بڑی بات ہے، یہ ہے انسانیت،
یہ نہیں ہے کہ اس کا بھی سارا کچھ کھڑیچ لو. ٹھیک ہے. اچھا جی آگے کیا ہے اور جو ہے ایک بخاری کی 900 حدیث ہے وہ بھی ساتھ ہی میں ذکر کر دیتی ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شرائط کو پورا کرنا ہے. آپ نے شرائط اپنے اوپر لاگو کی ہیں وہ آپ نے پوری کرنی ہے اور سب سے زیادہ ان شرائط کو پورا کرنا ہے جو آپ نے نکاح کے ٹائم پہ نکاح کانٹریکٹ کے اندر آپ نے جو لکھی ہیں شرطیں وہ سب سے زیادہ اس بات کی حقدار ہیں کہ انہیں پورا کیا جائے. ٹھیک ہے جی. تو یہ ہے جی 900 کتاب الجمعہ ہے اس کے اندر 900 حدیث ہے. اس کے آگے کیا ہے جی اس قدر بڑی چیز سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا. یہ ہے جی کتاب النکاح کی 5112 یہ حدیث ہے اور وہ یہ ہے کہ انہوں نے شگار سے منع کیا. انہوں نے لوگوں نے پوچھا سر جی شگار کیا ہوتا ہے تو انہوں نے فرمایا کہ تم اپنی بیٹی ایک آدمی کو دے دو اس لیے کہ وہ اپنی بیٹی تمہیں دے دے اور حق مہر بیچ میں سے مائنس ہو جائے. دونوں بیٹیوں کے تبادلے کو حق مہر سمجھ یہ شگار ہے. یہ بہت بری بات ہے جس کو یہاں پنجاب میں وٹا سٹا کہتے ہیں. اور وٹا سٹا اگر آپ نے پے کر کے حق مہر پے کر کے اس کی ساری شرائط کو پے کر کے پھر کیا دین اٹس اوکے. بٹ ایکسچینج میں عورتوں کا ایکسچینج جو ہے اس کو اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. پھر ایک اور جو یعنی کہ نکاح کے کتاب الاقراء ہے اس میں ہے جی 6948 حدیث کا نمبر ہے. بخاری کی حدیث میں ساری کوٹ کر رہی ہوں. تو خنسا بنت خزام کوئی ایک عورت تھی تو ان کو ان کے باپ نے نا ان کا نکاح کر دیا. انہیں وہ پسند نہیں تھا. انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے کہا تھا جی انہوں نے میرا نکاح کر دیا مجھے پسند نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ختم کروا دیا رد کروا دیا یعنی ختم کروا دیا. انہوں نے کہا کہ باپ کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ زبردستی کسی سے اس کا نکاح کرے. یہ سنتے جائیں کہ کتنی ہمیں ایک یعنی فیورز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اور کتنے فیورز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے ہوئے. ٹھیک ان کو سب کو سنتے جائیں. ٹھیک ہے. پھر چوتھی صورت ہے اپنی سورہ نساء اس کی 19 آیت ہے کہ اے ایمان کے دعوے داروں کو تمہارے لیے یہ حلال نہیں کہ تم زبردستی عورتوں کے وارث بن جاؤ عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو. یہ آیت ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی اب وہ کیا ہوتا تھا کہ جب وہ عورتیں جو ہوتے جب وراثت تقسیم ہوتی تھی نا آدمی کی تو اس کی اگر بیویاں ہوں 1 2 4 اس زمانے میں تو 4 تو آرام سے 4 بھی نہیں بہت ساری بھی رکھتے تھے کئی تو ان کو بھی تقسیم کر لیتے تھے وراثت کی طرح عورتوں کو بھی تقسیم کر لیتے. آپ سوچیں اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منع کیا کہ خبردار زبردستی عورتوں کے وارث نہیں تم بن سکتے. ٹھیک ہے. اچھا جی پھر یتیم لڑکیوں کے بارے میں بہت بڑی ایک تعداد ہوتی ہے یتیم لڑکیوں کی سوسائٹی کے اندر اور آدمی جو ہے اس کی وہ جو یعنی کہ ظاہر ہے آدمیوں کی ہوتی تو ہے نا سارے انسان خیر آدمی کیا بیچارے علیحدہ سے بٹ سبھی انسانوں کے اندر ایک کمینگی ہوتی ہے تھوڑی سی کہ میں اپنا حق تو لے لوں اور جو ہے دینا نہ مجھے کچھ پڑے. یہ ہوتا ہے عورتوں کو بھی ہوتا ہے عورتوں میں بھی ایسے ماشاء اللہ سے مخلوق ہوتی ہے آدمیوں میں بھی. تو اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ یتیم لڑکی سے نکاح کرتے تھے تاکہ بھی اس کو کوئی اگا پیچھا دے ہے نہیں تو چلو سانو پوچھے گا کون. یہ دماغ میں رکھ کے وہ یتیم لڑکیوں سے نکاح کرنا چاہتے تھے اور ان کو اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کہا ہے. یہ ہے جی سورہ نساء کی 127 آیت. آپ سورہ نساء پوری پڑھ لیں پھر آپ کو بڑی تسلی ہو جائے گی کہ اتنا کچھ تو اللہ نے اسی میں ہی بتا دیا. اچھا جی یہ 4 کی 129 آیت ہے اور وہ یہ ہے کہ چاہتے تم یہ ہو اور تمہارے دل کا چور یہ اللہ کو پتہ ہے کہ تم یتیم لڑکیوں سے نکاح کر لو اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے لکھ دیا گیا ہے یعنی حق مہر وہ انہیں نہ دو. یہ اللہ کو تمہارے دل کا چور پتہ ہے. یتیموں کے لیے انصاف پر قائم رہو. انصاف یہ نہیں ہے کہ اگر اللہ نے تمہیں یہ حکم دیا ہے کہ بیوی بناتے ہوئے اس عورت کو میری طرف سے گفٹ دو اپنی حیثیت کے مطابق تو تم چلاکی کرنا چاہتے ہو. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں. پھر جناب کیا تھا
کہ بیچاری جو عورتیں ہوتی تھیں، جو لونڈیاں ہوتی تھیں، وہ آج کل بھی یہ بیٹے بچیوں تماشا تو ہے خیر کسی اور فارم میں ہے، لیکن اس زمانے میں تو یہ ہوتا تھا کہ وار میں جتنے کیپٹیوز ہوتے تھے ان کے بیوی بچے یہ وہ سارا کچھ ان کے ہاتھ میں آ جاتا تھا، فاتح کے ہاتھ میں۔ یہ اس زمانے کا دستور تھا، ہر جگہ کا ہی، یہ نہیں کہ خالی عرب میں ہی تھا۔ تو اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا کہا، ہاں جی، وہ جب پھر ان کو لونڈیاں کہتے تھے، تو وہ جب کیپٹیوز جو ہوتی تھیں وہ حصے میں آ جاتی تھی، تو ان کو بیچاریوں کو کئیوں کو کہتے تھے کہ جاؤ فورنیکیشن کر کے پیسے کما کے لا کے ہمیں دے دو۔ یہ ظلم کرتے تھے، یہ اتنا بڑا ظلم، ٹھیک ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا کہا، 24 کی 33 آیت ہے، اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ جو پاک باز رہنا چاہتی ہیں نا، جو یہ کام فورنیکیشن نہیں کرنا چاہتی، ان کو مجبور نہ کرنا بدکاری کرنے کے اوپر، یہ فورنیکیشن کے اوپر انہیں مجبور نہ کرنا۔ اور اگر وہ مجبور کر دی گئی ہوں گی، اب دیکھیں یہ کتنی دور کی بات ہے، اگر وہ مجبور کر دی گئی ہوں گی تو اللہ ان کا پردہ بھی رکھ لے گا، ان کو کورنگ بھی دے دے گا، اور ان پر رحم بھی کرے گا۔ تم نے ظلم کیا نا انسانوں، آدمیوں، تم نے ظلم کیا تو اللہ اس کو اپنی کسٹڈی میں لے لے گا، اس کے اوپر رحم بھی کرے گا اور اس کا پردہ بھی رکھے گا، ٹھیک ہے۔ کسی کو پتہ بھی نہیں چلنے دے گا کہ اس بیچاری کے ساتھ یہ ظلم ہوتا رہے۔ یہ بڑی دور تک جاتی ہے یہ بات، جب آپ اس میں آتے ہیں، قانون کے لحاظ میں آتے ہیں، تو اس میں بڑی دور تک یہ چیز ہمیں فائدہ دے سکتی ہے۔ اور جو ایک اور، ہاں، اس کے لیے پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ جو لونڈی غلاموں کے لیے اللہ نے یہ بھی کہہ دیا کہ ان میں سے اگر کوئی تمہارے ساتھ یہ کانٹیکٹ کرنا چاہے کہ بھی میں اتنی دیر میں آپ کا قرضہ جو آپ نے مجھے خریدنے پہ خرچ کیا تھا میں آپ کو ادا کر دوں گی یا کر دوں گا، تو ان سے یہ لکھ لیا کرو، کانٹیکٹ کر لیا کرو۔ یہ انسان غلامی اتنی آج تک نہیں جان چھٹی انسانوں کی غلامی سے۔ آپ کو پتہ ہی ہوگا بیچارے کالیوں کے ساتھ کیا ہوتا رہا ہے، دوسرے لوگوں کے ساتھ کیا ہوتا رہا ہے۔ تو اللہ نے یہ کہہ دیا کہ یعنی اس کو ختم کرنے کے لیے یہ ایک تھرڈ جو سٹیپ تھا وہ یہ تھا کہ ان سے تم مکاتبت کر لو۔ پہلے تو یہ کہا نا کہ تمہارے بھائی ہیں، بھائی وہ تمہارے کوئی غلام نہیں، کوئی بھی ہو سکتا ہے، جو غلام شلام ہے اس کو اپنے ساتھ بٹھا کے کھانا کھلاؤ اور اپنی طرح کے کپڑے پہناؤ۔ یہ فرسٹ اسٹیپ، یہ اسٹیپ نمبر 3 تھا، مکاتبت، اسے مکاتبت کہتے ہیں کہ ان سے لکھت پڑھت کر لو کہ ہم اتنی دیر میں قرضہ ادا کر دیں گے، پھر ہمیں آزاد کر دینا، یا کچھ بھی، کوئی بھی چیز، کوئی شرائط جو لکھ لو، ٹھیک، یہ ہو گیا۔ اچھا، ہاں جی، یہ جو تماشا بنایا ہوا ہے نا کہ جی لونڈیاں جتنی مرضی رکھ لو، ہرگز نہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا کہا، سورہ نساء کی 25ویں آیت ہے کہ اگر تمہارے پاس آزاد عورتوں سے نکاح کرنے کی گنجائش نہ ہو، ظاہر ہے آزاد عورت تو کہے گی کہ چنگا بھلا تم ہے گیا، تو مجھے مطلب حق مہر بھی اسی حساب سے ملنا چاہیے مجھے، اور میری جو لیونگ کنڈیشنز ہیں وہ بھی ایسی ٹھیک ہونی چاہیے۔ ایسے تو فقیروں کی تو میں نہیں، میرا جو سٹیٹس ہے اس کو دیکھ کے اس کے مطابق تمہیں کرنا پڑے گا، یہ آدمیوں عورت کا حق ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ گیا ہے کہ اگر تمہارے پاس آزاد عورتوں سے نکاح کی گنجائش نہ ہو تو جو کیپٹیوز ہیں، لونڈیاں ہیں، ان میں سے کسی کے جو مالک ہے اس کی اجازت سے اس سے نکاح کر لو اور اس کا حق مہر دو، اس کو بھی حق مہر دینا ہے اور نکاح بھی کرنا ہے۔ یہ تو اللہ معاف کرے جنہوں نے یہ تماشا نکالا ہوگا نا، بس وہ پھر دیکھ لیں کہ ان پہ کتنی چھڑیاں پڑیں گی اور کتنی آگ کی لپٹیں پڑیں گی جنہوں نے عورتوں کو اس طرح سے کیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بار بار اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ کہا ہوا ہے، یہ 2 کی دوسری سورت کی 228ویں آیت ہے کہ عورتوں کے لیے بھی حقوق اسی طرح کے ہیں جس طرح آدمیوں کے حقوق ہیں، ان کے حقوق کچھ زیادہ نہیں ہیں، عورتوں کے بھی حقوق اسی طرح ہیں جس طرح سے آدمیوں کے ہیں، تو یہ یعنی ادا کیے جانے چاہیے، ٹھیک ہو گیا جی۔ پھر ایک اور بڑی آپ کو عجیب لگے گی بات، میں بڑا وہ سوچتی تھی کہ یار یہ
आदमी का घर होता है, औरत बेचारी का ना घर बाप का घर औरत का होता है, ना खामन का घर औरत का होता है, तो ये क्या भाई बेचारी औरत का कोई घर ही नहीं होता। मैं भी बड़ा कुर्सी थी इस बात पे, लेकिन जब ये मैंने आयत पढ़ी 65 की पहली आयत, 65 सूरत की पहली आयत है कि ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब तुम लोग, अब तुम लोग सारी मुसलमानों को एड्रेस कर रहे हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एड्रेस करने के बाद सारे लोगों, इंसानों के, सारे मुसलमानों के लिए ये हुक्म अल्लाह सुब्हानहू व तआला दे रहा है कि जब तुम अपनी बीवियों को तलाक दो, आगे फिर लंबी आयत है, आप लोग पढ़ लें जाके, तो उन्हें उनके घरों से ना निकालो। बुयूते हिन्ना का लफ्ज़ है, उनके घर हैं ये। जब वो आपसे, आप किसी औरत से निकाह करके उसे अपने घर में ले आते हैं, तो वो घर उस औरत का है। अच्छा लगा? मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा था कि भाई मैं सोचती रहती थी कि यार ना घर हमारा बाप का घर है, वो भी हमारा घर नहीं, बाप का घर है, भाई का घर है तो वो भाई का घर है, खामिद साहब के आ जाए पास तो वो खामिद का घर है, हमारा किस बेचारियों का घर ही नहीं होता कोई। अल्लाह ने कहा नहीं जी, वो उनके घर हैं। और आपको पता ही होगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाइफ्स जितनी थी, उन सब के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अलग-अलग अपार्टमेंट्स बनाए हुए थे। वो एक कमरे का अपार्टमेंट हो, आजकल भी तो हैं वो स्टूडियो अपार्टमेंट्स, उन्होंने उनको स्टूडियो अपार्टमेंट्स बना के दिए हुए थे हर एक को। और यही कहते थे, आज मैं हफ्सा के घर गया था, आज मैं उसके आयशा के घर था, आज मैं सौदा के घर था, आज मैं फलाने, मुकर्रर की थी उन्होंने बारियां, और बारी से हर एक बीवी के घर जाते थे, बीवी का घर तस्वुर होता था। सब हदीसों में आप देखेंगे तो हफ्सा के घर, आयशा के घर, फलानी, और अपनी बीवी का उनके घर, उनके घर। तो ये उन्होंने स्टूडियो अपार्टमेंट्स बना के दिए हुए थे अपनी सारी बीवियों को, समझ आ गई? तो ये सारा कुछ है कि जी हमें जो औरतों के लिए जो, और भी बहुत कुछ होगा, अल्लाह मुझे माफ़ करे, मैं बहुत कोई अलामा नहीं हूँ, जितनी मेरी औकात थी, जितनी मेरी तौफीक हुई मुझे, मैंने औरतों के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला के फेवर्स और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्रैक्टिस के मुतालिक आप लोगों से बात की है। ये काफ़ी लंबी हो गई है, 42 मिनट्स की हो गई है, इसलिए मेरा ख्याल है कि जो अब इसकी रेमेडी है, जो ये नहीं हो रहा, जो ये सब कुछ नहीं हो रहा और बहुत कुछ गलत हो रहा है, उसकी जो रेमेडी है उसके मुतालिक हमें एक और करनी पड़ेगी, ये यानी लेक्चर करना पड़ेगा इंशाल्लाह से। अल्लाह मुझे तौफीक दे, उसको भी मैंने रिसर्च मैंने करी हुई है, इंशाल्लाह उसको भी फिर हम वो करेंगे रिकॉर्ड। अल्लाह हाफिज़ जी।